जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफलिहून। और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अजीज़ तलबा, सूरह आल इमरान उसकी एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया है। यह आयत अक्सर व बेशतर पढ़ी भी जाती है और आसान भी है, याद करने में भी जो है मुश्किल नहीं है। इसमें एक बड़ा मैसेज है उम्मत मुसलमा के लिए। ये जो उम्मत मुसलमा है इसको उम्मत मुहम्मदिया भी कहते हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितनी उम्मतें आई हैं, ये उम्मत उन सब में से मुख्तलिफ है। और अगर एजाज़ात के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजाज़ात जो है इस उम्मत को हासिल हुए। एक तो हमारे लिए ये एजाज़ है कि हमारे तरफ जो नबी मबूस किए गए हैं वो सैयदुल अंबिया हैं, अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, अंबिया कराम के इमाम हैं, पैगंबर आखिरुज़ ज़मां हैं। और आपकी जो उम्मत है सारी उम्मतों से बड़ी होगी। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़े आलीशान मोइज़ों से नवाजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मिराज में भी ले गए और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। तो बहुत सी चीज़ें जो इस उम्मत को मिली हैं उस पर हमें सबको खुश होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो कुरान मजीद में हमारे लिए हिदायत है ना उसको फॉलो किया जाए। अजीज़ तलबा, मेरी एक बात सुन लें ज़रा गौर से। मैथ का भी फार्मूला यही बनता है, दुनिया में भी यही कुलिया आजमाया जाता है कि जिसको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, जिसको ज़्यादा पजीराई दी जाए, जिसको ज़्यादा सरदारी दी जाए, उस पर उसी कदर जो है जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। हम लोग इस चीज़ पे तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हम उम्मत मुहम्मदिया से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास दीन की तालीमात हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं कि इतनी चीज़ें मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या रह जाती है कि हमने क्या करना। अजीज़ तलबा, इससे पहले जो अंबिया कराम आते रहे हैं ना, वो हर इलाके में वर्क करते थे, उनको असाइनमेंट्स दी जाती थी, वो हर वक्त मूवमेंट में रहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी हैं, इस हवाले से अब नबी किसी ने नहीं आना, तो जो नबियों का काम है वो हमें करना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा करें कि एजाज़ है लेकिन जिम्मेदारी नबियों जैसी है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जो उलमा कराम हैं वो नबियों के वारिस हैं। तो इसलिए इस सूरा में इस आयत में बताया जा रहा है कि तुम में से एक ग्रोह ज़रूर ऐसा होना चाहिए। ये देख लें। और ये जो असाइनमेंट है ना अज़ीज़ तलबा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर शुरू हुई है, क़यामत तक जानी है, ये आपको बताऊँ। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहसनु मिम्मन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, उससे बढ़कर किस बंदे की बात अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो ये अल्लाह ने हमें एजाज़ भी दिया है कि हर वो बंदा टॉपर होगा जो मेरी तरफ लोगों को दावत देगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ पर खड़े हैं हम लोगों को बताते रहें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से अगर एक बात भी तुम्हें मिल जाती है तो तुम उसको भी आगे भेजो। एक बात भी अगर मिलती है तो आगे भेजो। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाए, उसको समझा जाए, तो उस पर गौर करके उसी हदीस को आगे पहुँचाना कम से कम एक बंदे पर लाजम है। हम लोग खुद सुनते हैं और दूसरे काम से निकाल देते हैं। आप देखें कि सुनने के बाद बताना ज़रूरी है, वरना हम मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर सकते कि हमने सुनी और हम उसको पी गए हैं, हमने उसको आगे मुंतकिल नहीं किया। तो इसके अलावा एक पूरा ग्रो होना चाहिए, पूरा नेटवर्क होना चाहिए, पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए और हाईली एजुकेटेड बंदे होने चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और कुरान की तालीमात को लेकर आगे बढ़ें, करिया जाएँ, शहर शहर जाएँ, मुल्क मुल्क जाएँ और अल्लाह की बाबा जो है बातें आगे बताते जाएँ। तो ये एक एजाज़ भी है और एक जो है वो ज़िम्मेदारी भी है। अजीज़ तलबा, ऑन रिकॉर्ड बात आपको मैं बताता हूँ कि जो कौमें आपस में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं करती, अल्लाह ताला उनका सफाया कर देते हैं। और जो कौमें इसमें दिलचस्पी नहीं लेती, फिर अल्लाह ताला भी उनकी फ़िक्र करना छोड़ देता है। वो दुआएं करते फिर दुआएं कबूल नहीं होती। अहादीस में एक वाक़या आता है बड़ा अहम सा, ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने चाहा कि एक बस्ती को अज़ाब दे दिया जाए, एक बस्ती को फना कर दिया जाए, एक बस्ती को मिलिया बीट कर दिया जाए। फरिश्तों को आर्डर हो गया, फरिश्ते आते हैं उस बस्ती को ख़त्म करने के लिए। वहाँ देखते हैं कि एक अल्लाह का बंदा है,
جس نے آنکھ جھپکتے ہوئے بھی گناہ نہیں کیا، اللہ کی یاد سے پیچھے نہیں ہٹا، بڑا وہ پرہیزگار اور پڑھنے والا۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہمیں عذاب کے بارے میں حکم ہوا ہے، یہ بندہ بھی بیچ میں آ جائے گا، یہ تو خود تو بہت ہی زیادہ کر رہا ہے، اچھے کام پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو دوبارہ سے اللہ کے پاس لے چلے جاتے ہیں فرشتے اور عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، آپ نے جس بستی کے حوالے سے حکم دیا اس بستی میں تو یہ بندہ رہتا ہے جو بہت آپ کے حوالے سے عبادات میں مشغول رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ بندہ ایسا ہے جو خود تو اچھے کام کرتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، لیکن اس نے یہ بات آگے منتقل نہیں کی، وہ لوگوں کو نہیں اس نے سمجھایا، بلکہ وہ خود لگا رہا اب تم اس طرح کرو، اس کو عذاب میں پہلے لے کر آؤ، بعد میں دوسروں کو عذاب دینا، کہ اس نے یہ مجرمانہ غفلت کی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ربانیت کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، ربانیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو الگ کر کے پڑھتے رہنا، وظائف کرتے رہنا، عبادت کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت کی گنجائش نہیں ہے کہ الگ رہ کر تم باتیں کرو، تم معاشرے کا حصہ بنو۔ اور اصل نیکی عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں سے بچتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی بات کریں، لوگوں کو بتائیں، وگرنہ آپ کے اکیلے اس طرح تسبیحات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ اس کی مثال عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تھے، والد کی طرف سے یتیم، ماں کی طرف سے یتیم، اور فنانشلی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی، نارمل لیونگ تھی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ اٹھو اور جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اکیلے آپ چلیں، اکیلے، وہاں یہ نہیں سوچا گیا کہ میں اکیلا کیا کروں گا، مجھے کون پوچھے گا، میں تو یتیم ہوں اور میرے تو معاملات خود اپنے اتنے زبردست نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور محنت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سے سب سے پہلے، اسی طرح حضرت علی بچوں میں سے پہلے، حضرت خدیجہ آپ کو پتہ مسلمان ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیے سے دیا جلایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تو 1,20,30,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، پھر اس کے بعد فتوحات بھی بنی، ایک بندے نے اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، ہر کام اللہ کا لاجیکلی ہوتا ہے، وہاں منطق ہونے ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے کروانا۔ ہمارے ہاں دعائیں بھی اس طرح کی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ تو ایسے کر دے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ اللہ کہتا ہے خود کرو، میں تمہیں برکت دے دوں گا۔ نبیوں سے بھی کروایا گیا ہے، بزرگوں سے بھی کروایا گیا، کام خود ہی کہتا ہے اللہ کرنے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم 20 ہو گے نا 20 تو تم نے جہاد کرنا تو میں 200 پر تمہیں بھاری کر دوں گا، اتنا میں کر دوں گا، لیکن لڑنا تم نے ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 313 تھے نا، لیکن اللہ نے کہا آگے لگو نا ذرا، چلو جہاد پہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نشاندار فرشتے بھیجے جنہوں نے نا کفار کو طے کیا، لیکن پہلے ادھر صحابہ کو کہا کہ آؤ نا ذرا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ بندے سے کام لینا چاہتا ہے۔ کام کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، ہر نبی نے کام کیا، اور انعام بھی اسی چیز کا ملنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر ورک کیا ہے، تیری خاطر ہم جو ہے وہ دربدار ہوئے ہیں، مائیگریٹ ہوئے ہیں، اور ہم پر مظالم بھی ڈائے گئے، لیکن ہم لگ رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور یہی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جو میرا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری بات بھی مانے، گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دینا کہ میں بڑی محبتیں کرتا ہوں، یا اللہ تو ہی تو ہے، لیکن جب وقت آئے تو تم سوئے ہوئے رہو، تو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ جو دین کی شان ہے، دین کی شان میں آپ کو بتاؤں، ہمہ وقت جو ہے اللہ کی راہ میں چلتے رہنا، اصل یہ ہوگا۔ اور عزیز طلبہ دیکھیں، آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے نا، اچھی خبر، تو آپ بھاگ کر دوسرے کو بتاتے ہیں یہ بڑی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، بتاتے ہیں آپ لوگ۔ عزیز طلبہ، جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے نا، کائنات میں اس سے اچھی خبر کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے خوبصورت خبر کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ جو مسلمانی ہے، یہ انعام ہے نا، تو اب کیا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں؟ جس طرح ہم دوسری خوشخبریاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں نا، ہمیں یہ خوشخبری بھی پہنچانی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں اٹھو، یہ چیز ہمیں ملی ہے، تم بھی قبول کرو۔ تو یہ آگے چلانا بڑا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں یہ بات سنیں، قرآن مجید 30واں پارہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے سے نکل جائیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، حق بات کی تاکید کی ہے، صبر کی نصیحت کی ہے۔ 4 چیزیں ہیں دین اسلام میں جو ہر بندے پہ کمپلسری ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ بندہ خسارے سے، عزیز طلبہ، نہیں نکل سکتا خسارے سے۔ 4 چیزوں کا ذہن میں رکھیں۔ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کافی ہیں، بس ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے ہیں، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، فیل ہے۔ اگر آپ ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا سٹیپ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نامکمل رہیں گے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے
کہ لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرنا، تاکید کرنا، اچھی چیز کیا ہے، اعلیٰ چیز کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں میں جو غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ عزیز طلبہ، صبر کا جو متبادل ہے نا، جس کو بدلہ کہتے ہیں، اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب ایک بندہ صبر ہی نہیں کرے گا، اس کو جنت کہاں سے ملنی بتائیں؟ تو صبر میں جنت رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود دین سیکھیں، دین میں سنجیدگی اختیار کریں، اور ہمارا ہر سٹیپ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مزید برآں ہمیں جو چیز ہم نے سیکھی ہے نا، اس کو آگے منتقل کرنے میں مضطرب رہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ خوشبو کا کام کرتا ہے نا، عطریات کا کام کرتا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں گے تو اس میں سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح وہ جہاں پر جائے گا وہاں پر بھی خوشبو پھیلائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو دین کی تعلیمات ہے نا، دین کی تعلیمات، یہ اس خوشبو سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جو بندہ دین کی خود تعلیم لے لے گا نا، اور بعد میں اس تعلیم کو آگے منتقل کرے گا نا، تو پھر وہ ہر جگہ مہک اٹھے گی، ہر جگہ پاکیزہ بن جائے گی، کیونکہ سب سے اچھا کام کائنات میں اللہ کے دین کو آگے منتقل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، مناسب بھی ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اصل ایمان کی قیمت یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا ایمان ہمارے دلوں میں ہو، کیونکہ ہلکا سا ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے گا، بہت دیر کے بعد ہمیں ہلکے ایمان کا فائدہ ملا ہے۔ اعلیٰ قسم کا جو ایمان ہوگا فوراً ہمیں فائدہ دے دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے اور وہ برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ریموو کرتا ہے، پیچھے دھکیل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، سب سے اچھا ایمان کا درجہ ہے۔ اور جو بندہ برائی دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہوتی کہ میں ہاتھ سے اس کو ختم کروں، اس کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دین کے مطابق نہیں ہے، تمہارا فعل جو ہے وہ غلط ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ بری بات ہے۔ وہ کچھ باتیں کرتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس کا جو ایمان ہے وہ درمیانے درجے کا بنے گا۔ اور ایک بندہ نہ کہتا ہے نہ اس کے دل میں آتا ہے، وہ قریب سے گزر جاتا ہے کہ مجھے کیا ہے، ذالک اضعف الایمان، وہ سب سے نیچے والا ایمان ہے، ذرا سا ایمان ہے اس کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر بندہ دل میں بھی خیال ہی نہ کرتا تو اس کا ایمان کا کیا بنے گا؟ دل میں خیال کرنے والا بندے کا ایمان تھوڑا ہے، جو بالکل ہی نہ سوچے گا اس کا ایمان تو ختم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان تر و تازہ رہنا چاہیے اور ہم آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا قرب بھی اسی کام میں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر برائی کو روکیں، اچھائی کو پھیلائیں۔ یہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اسائنمنٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔